कर शुरू अल्लाह दे नां तो वो है मेहर दे खुंजन सारे, उस रहम करन वाले दी पई रहमत आप पुकारे। कुदरत और फितरत चैनल से मैं आपका बुजुर्ग मियाँ फयाज अहमद। जैसे कि हमने वादा किया है, असली वादा कुरान मजीद के आपको कुछ और नए नाम बताते हैं जो 99 नेमों में नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत सैयद महिउद्दीन शाह साहब, जिन्होंने मुझे कुरान मजीद की वसत से मिलने का शरफ बख्शा, वो इकलौते डबल PhD हैं कुरान पे, सिविल इंजीनियर भी माशाल्लाह रहे हैं, और वो आज भी कराची में लोगों को कुरान ही उर्दू में पढ़ाते हैं, जो रमज़ान में उन्होंने ख़त्म करना होता है ताकि हम इसको समझ सकें और इसके मानी जान सकें। जैसे सूरह कामर में अल्लाह ताला का वादा है, 4 दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है, कुरान कोई आए इसे समझे, मैंने इसे तुम्हारे समझने के लिए आसान पढ़ा। ना ही वो तो जो हाफिज पढ़ा रहा है उसको पता है वो क्या पढ़ा रहा है, और ना ही पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें पता है ये क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दुनिया में कभी किसी कौम ने कभी तरक्की नहीं की, चाहे वो जर्मन हो चाहे फ्रेंच हो, जिन्होंने अपनी अपनी ज़बान में तालीम नहीं हासिल की। तो मेरा ये मानना है कि आप अरबी को जानिए उर्दू में, और इसको आगे फैलाइए और ख़ुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए। जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब हज़रत बाबा रोशन अली शाह साहब ने सबसे पहले कुरान मजीद का गुजराती में तर्जमा किया, और इसी तरह पंजाबी में जब तर्जमा हुआ कुरान मजीद का तो वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम उसके चीफ गेस्ट थे हज़रत सैयद महिउद्दीन शाह साहब। वो जितना बड़ा काम कर रहे हैं उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बस मुझे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरी याद कायम की, मैं क़यामत तक उनकी याद कायम कर दूंगा। या अल्लाह ताला उनकी याद हमेशा हमेशा के लिए कायम कर दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुस्तान, सिपारा नंबर 17, सूरह अंबिया, आयत नंबर 112। नंबर 2 दयान, सिपारा नंबर 26, सूरह काफ, आयत नंबर 35। नंबर 3 सुल्तान, सिपारा नंबर 20, सूरह कसस, आयत नंबर 35। ये 3 नाम है जो हमने, अल्लाह पाक है अपनी तमाम निशानों से, और तमाम तारीफें उसी के लिए मखसूस है। मेरा एक शेर है, हम तो हो गई अल्लाह ताला की, उसके पाक नामों से आगाज हो गया, तू तो कह दे सारे जहान की बात फयाज, एक अमल ऐसा भी है दरूद भेजो तो जवाब आता है, और सलाम भेजो तो मुलाकात होती है। मैचेस हुए काफ़ी सारे, जिसमें लाहौर कलंदर भी बिलाखिर एक कामयाबी समेटने में कामयाब रही है, और कराची की फतह भी हुई कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ। पॉइंट्स टेबल पे अपोजिशन ये है, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर जुल्मी और मुल्तान सुल्तान तो वैसे ही टॉप में, इस्लामाबादी और कराची किंग्स के दरमियान लड़ाई भिड़ाई बाकी है, जिसमें से एक टीम क्वालिफाई करेगी बज़ाहिर, क्योंकि कराची ने 7 मैच खेले, बाकी तमाम कोयटा ग्लैडिएटर ने भी 7 मैच, तमाम टीमों ने 8-8 मैच खेले, तो कराची 1 मैच का एडवांटेज लेके चल रही है। और आज कराची और इस्लामाबाद के मबैन मैच है, जिस पर हम आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं। मुझे कुछ बात करनी चाहिए स्पिन बॉलिंग वर्सेस गोरे। गोरे क्या है, कोई भी चीज स्पिन कर दो, कोई भी एंगल इस्तेमाल कर लो, वो कभी भी उसको स्पिन बॉलिंग के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है साइम अयूब ने उन्हें तकरीबन अंधा कर दिया। मेरा ये मानना है जो साइम अयूब ने उसको बॉल किया जैसा राय को, पहले गेंद पे ही वो बोल्ड हो गया, वो हैरान ही रह गए। हैरानगी की बात ही नहीं है इसमें कोई, वो उन्हें कभी भी स्पिन बॉलिंग खेलनी नहीं आई। इसीलिए इंडियन पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 10 साल से वो टॉप पे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इसके बरक्स हमने अपनी स्पिन बॉलिंग को गुस्ल दिए बगैर दफना दिया। हम उन गोरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं
کہ وہ میں اسپن 2.5 بولر اسپن بولنگ دکھائیں گے، جبکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ شین وارن نے کبھی کوچنگ ہی نہیں کی، جو دنیا کرکٹ کا سب سے منفرد دلکش حسین لیگ اسپن بالر تھا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس سے پہلے کہ چراغوں کو ہوا لے جائے، روشنی جس کو جتنی ملے وہ اٹھا لے جائے۔ تو آج میچ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد اور کراچی کنگز کے موقع، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہے گئے لفظوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ نسیم شاہ حیرت انگیز بالنگ کر رہا ہے، اور جو لڑکے ذرا امپروو کر رہے ہیں، جس میں سنین شاہ بھی ہے، نسیم شاہ کا بھائی، اس کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا، باہر آیا وہ اس پریشر سے، اور وہ آگے بڑھ کر اچھی بالنگ کر رہا ہے، جس کے لیے نسیم شاہ اور اس کے بھائی مبارکباد کے مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ شاداب خان کی بھی اس میں ایفرٹ شامل ہے کہ اس نے ایک میچ میں اس کو 19 بابر اعظم نے کر دیا رحم شاہ کو، اور ایک میچ میں اسے 17 ہو ایک اوور میں، تو اس نے پھر بھی اس کو مسلسل کھلایا چلا گیا، جیسے وہ فہیم اشرف کو کھلا رہا ہے۔ تو فہیم اشرف کو بھی آگے بڑھ کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ میچ ونر ہے، نوٹ وہاں پہ جہاں پہ میچ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کل اس نے پرفارم کیا، اب اس کی فارم لگی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ ایسا کرے جیسے روزانہ افتخار کر لیتا ہے۔ افتخار کو بہت بہت مبارک ہوئے، دا وے ہی از پلے وہ ایکسٹراڈنری ہے، سب سے بڑھ کر وہ بابر اعظم کے بعد سب سے بڑھ کر وہ پرفارمنس دے رہا ہے افتخار۔ تو ان لوگوں کو اس سے سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور سپن بولنگ میں میں سمجھتا ہوں سائم ایوب، سلمان علی آغا، جیسے ہم نے خوش دل خان کو کھمبے کو خراب کیا، جیسے ہم نے افتخار کو نہیں انڈر یوٹیلائز کر گئے، ان کو سپن بولنگ کرنا نہیں سکھا سکے۔ معاذ وسیم اتنا بڑا بولر بن سکتا تھا، اس کو سپن کرنا نہیں سکھا سکے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا، ایٹ دا بولنگ پوائنٹ آف ویو نسیم شاہ کا پیر ایسے پڑتا ہے انسر کے لیے، ذرا سا اس طرح ٹی وی میں صاف نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے بولنگ کرتے ہوئے پاؤں جس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، سر اس کا ہیڈ اور انگلیاں مڈل جوائنٹ سے اسپن بالر کی، تو وہ تیزی سے بریک کرتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں، ہمیں ماضی کی درخشاں روایات میں لوٹنا پڑے گا۔ کبھی یہ آپ نے دیکھا کار کو موڑتے ہوئے، لیفٹ موڑتے ہوئے پہلے اسٹیئرنگ کو ہی چلانا پڑتا ہے، پھر اس کے ٹائر لیفٹ کو جاتے ہیں تو وہ لیفٹ کو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شیئر بیلنس کا گیم ہے، اگر آپ کا پاؤں صحیح ڈائریکشن میں ہے تو آپ کا ہاتھ یہاں سے آئے گا، اگر آپ کا پاؤں صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے تو ہاتھ یہاں سے آتا رہے گا، جس کی بہت بڑی وجہ ہم آئندہ اسپن بولنگ میں پہلے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہے، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے۔ صرف ہمیں وہ لوگ دریافت کرنے ہیں جنہوں نے ارلی 80s میں اسپن بولنگ کے ساتھ نمایاں کارکردگی دکھائی، اور جن کپتانوں نے ٹیموں کو بہت بڑے بڑے پلیئر دیے، جو آپ کا آخری کپتان میں سمجھتا ہوں مصباح الحق تک ہم جیتتے ہی رہے، اور ایک اور بھی دور گزرا ہے 93 کے بعد جس میں ہم کم جیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں کچھ نادان دوست شامل تھے، وہ بولنگ کبھی بھی کسی سے دنیا میں وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، ثقلین مشتاق، مشتاق احمد، شاہین شاہ افریدی کسی سے نہیں آ سکتی تھی، لیکن وہ ہروائی گئی۔ یہ ایک غیر متعلقہ بات بیچ میں آ گئی ہے، مجھے بہت دکھ ہے، یہ وقت رونے کا تو نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سوگوار اب آئے، تو دل دکھتا ہے ان باتوں سے، اور دنیا کا سے کہاں چلی گئی ہے۔ بے ایمانی تو UN سے شروع ہو جاتی ہے، جہاں 205 ممالک میں اکیلا امریکہ کہتا ہے ویٹو، اور وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں فلسطین پہ، ان کو ماری تری جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ایسے مہذب لفظوں میں انہیں برداشت کر رہے ہیں کہ شاید امت مسلمہ کے تصور کو
وہ سمجھ ہی نہیں پایا تک، جو بہت ہی بڑا سامنے آنکھیں سب کی ہیں پر دیکھتا کوئی کوئی ہے۔ وقت تو کب سے ٹھہرا ہوا تھا مجھ میں، پھر آئینہ کیوں میرے خد و خال بدلتا ہے۔ تو یہ جو گلدستہ ہم نے سجایا ہے، سب کچھ پالو، خوش فہمی اور غلط فہمی مت پالو۔ یہ جو ڈھول ڈھمکا ہو رہا اور ایک پی ایس ایل لیگ جو ساری دنیا میں مشہور و معروف ہو چکی ہوئی ہے، اور ہمیں ایک ایسے وقت میں جب وہ پلیئر انٹرٹینمنٹ ہمیں کر رہے ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے ہم 4 ٹورنامنٹ لگاتار آ رہے ہیں، ایشیا کپ، ورلڈ کپ، آسٹریلیا سے اور نیوزی لینڈ سے۔ اب اس میں جو ابھرتے ہوئے بہت سارے پلیئر ہیں، 5-6 کے قریب پلیئر ہیں جنہیں اسپن بالر بھی اچھا بنایا جا سکتا ہے اور بیٹنگ میں بھی وہ اچھا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ نئی بلڈ کو انجیکٹ نہیں کریں گے، ٹیمیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ آپ کے پاس 2-3 ایسے پلیئر ہیں جن میں بابر اعظم باموال اس کی لیگ ہی اور ہے، رضوان محمد رضوان اس کی لیگ ہی اور ہے۔ اس کے بعد بولنگ میں آپ کے پاس نسیم شاہ واپس ریکوری کے بعد آ گئے، اور دنیا میں سب سے زیادہ زور سے ہٹ مارنے والا آپ کے پاس افتخار انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہے۔ گو کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہیٹس آف ٹو اعظم خان، اتنے ویٹ کے باوجود جتنی برق رفتاری سے کیچنگ کر رہا ہے، کیپنگ کر رہا ہے، اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ میرا خیال ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس سے سویٹ اور بڑھیا ہٹ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ محض اس کو اپنا 10 کے جی گرانے کی ضرورت ہے اور کوئی بات نہیں، ہی از دیئر۔ کیونکہ یہاں پہ نہیں پرابلم آئے گی، ڈومیسٹک لیگ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں پہ آپ کو بولر ہوا میں ویریشن کے ذریعے بہت تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا سائے میں یو پہلے اوور میں ہی بابر اعظم کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد کس طرح آؤٹ ہوا ہے نسیم شاہ، کیونکہ اس کی پیس زیادہ تھی، اندر آیا، اس کا انسائیڈ ایج جو ہے تھائی پیڈ میں لگا، سلنگ میں بڑا اچھا کیچ ہو گیا۔ تو جب پریشر میں پرفارم کرنا اور بات ہے، جیسے لاہور قلندر جیسے ہی پریشر ہٹا انہوں نے اسے سٹارٹ نہیں کرنے دی۔ کیا وہ ٹوٹل ٹیم جو بھروسہ کر رہی تھی، جس میں پاکستان کے 3 بولر شامل تھے، حارث رؤف، شہنشاہ فریدی اور زمان خان، اس برے طریقے سے وہ پٹی ہے۔ اور اگر ہمارا کھمبا پلیئر نہیں چل پایا فخر زمان، تو یار ہوتا ہے، راشد خان آیا ہی نہیں، ہوتا ہے یار، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کی کپتانی تو نظر آنی چاہیے، جو بالکل نظر نہیں آئی، اور ایسے ایسے فیصلے کیے گئے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر۔ لیے بیٹھا ہوں لاشیں بازوں کی اور کفے افسوس مرنا چاہتا ہوں۔ دونوں کے اسلام آباد یونائٹڈ، کراچی کنگز کے اسلام آباد یونائٹڈ کے 7 پوائنٹ ہیں، جبکہ اس کے برعکس کراچی کے 6 پوائنٹ۔ کراچی کے پاس ایک میچ بھی ہے، 6 میچوں کے مقابلے میں، 7 میچوں کے مقابلے میں دوسری ٹیمیں اسلام آباد یونائٹڈ 8 میچ کھیل چکے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آج کا میچ پریشر میچ ہے، اور اس میں جو بھی ٹیم کوالیفائی کرے گی جیتے گی، اس کے چانسز سیمی فائنل کے لیے بہت بڑھ جائیں گے، اور تقریباً ملتان سلطان تو سر فہرست ہے جو کوالیفائی کر چکی ہے، کوٹا گلیڈیٹر بھی کوالیفائی کر جائے گی، پشاور زلمی کو محض اس کا اپنا وجود ہی حیران کر سکتا ہے، وہ بھی کوالیفائی کر جائے گی، اور 2 ٹیموں میں سے جو ٹیمیں اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز، اس میں جو کچھ ہمیں بے بسی کا کلچر نظر آیا ہے، خاص کر شان مسعود کے حوالے سے جو کہ کپتان ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیم پراپر جیلنگ نہیں کر، اور نہ ہی اس طریقے سے شعیب ملک کا فائدہ اٹھایا جا سکا ہے آسٹریلین بالنگ میں جتنا اٹھانا چاہیے تھا۔ اور آج کی وکٹیں ایسے ہو گئی ہیں، یہ بالر بہت ہی سائے میں اور
شعیب ملک اور ان کے ساتھ محبت 3-4 لیگ اسپنر کھیل رہے ہیں جو لیگ میں یہ بہت بڑھیا کردار ادا کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ نوجوانوں کے لیے ان سخت مقابلوں میں ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ اس سے سیکھیں اور نت نئے ہنر سے آگاہی حاصل کریں. میری دعا ہے کہ یہ میچز پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں اور باقی کے میچز ویسٹ انڈیز میں ہوئیں گے. امریکہ آئندہ آنے والی کرکٹ کی بہت بڑی منڈی بننے جا رہی ہے اور میں بھی وہ کہتے ہیں ہمیں ایتھلیٹ دو ہم اسے پلیئر بنا دیں گے. آئندہ زیادہ تر کرکٹ جو یہ 10 ممالک ہیں یا ہمارے جیسے ممالک ہیں وہاں کھیلی جائے ان کی سیریز، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے چانسز ہیں اور ایک دفعہ یہ ٹورنامنٹ ادھر چلے گئے تو یہ کھلاڑیوں کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اربوں ڈالر کی کمائی ہے. اسی لیے میری کرکٹ بورڈ سے درخواست ہے کہ پچھلی طرح کی مرتبہ مت کیا جائے جب ایک بندہ امریکہ سے آیا تھا اور وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا دبئی کی بجائے ہم امریکہ میں سیریز کریں. حد ہے. مجھے لائبریریوں کے جھوٹ پہ پڑھنے والے سفید پوش طبقے پر جن کی بنیادی فکریں گندی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مہذب الفاظ استعمال کے مہذب گفتگو کی جائے. بھئی تم نے جب وہاں بنگلہ دیش میں لایا تو مہذب گفتگو سے بنایا. کسی نے تمہیں کہا تھا ان کو مارو جب ایک بات ہو چکی کہ پاور سے کسی کو بھی نہیں جیتا جا سکتا. کیا اسرائیل نے اس کے بعد اتنی کلنگ کی ہے بچوں کو مار ڈالا ہے؟ کیا اس نے منوا لیا دنیا سے اپنے آپ کو؟ بالکل ہم ماننے لگے تھے اسے لیکن وہ فلسطینیوں کی بہت بڑی قربانی ہے. بھائی اللہ باقی جب تک ہم باقی شہید کو لہو کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے جنت دکھا دی جاتی تو وہ تو خوش خوش جائے گا. ان کے چہرے اتنے مقدس اور پاکیزہ ہوتے ہیں جس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اس لیے میرا ماننا ہے پاکستان اپنی کوئی 1-2 سیریز امریکہ میں ضرور کھیلے ون ڈے اور T20 اور وہاں پہ ٹکٹ پہ بھی جتنے مرضی آپ پیسے لے لو تو یہ ایک بڑا انتہائی اہم اقدام ہوئے گا. 400 سے 500 پلیئر وہاں اوورسیز کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید رکھتا ہوں کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد لوٹ آئے نہ وہ ہمارا مزاج شام کے بعد. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. یا اللہ تعالیٰ ان مقدس آنے والی ساعتوں میں جو کہ رمضان شریف کی بہت مبارک ساعتیں ہیں مسلمانوں کو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مطمئن بھی کر دیں. پاکستان زندہ باد.